ट्रंप ने एक खुशखबरी दे दी है और कहा है जी कि जंग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। जब उन्होंने जंग ख़त्म करने की बात की, उसके साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस कम होना शुरू की और वो गुज़िश्ता रात 91 तक और आज 84 तक आ गई। जो अमेरिका से नफ़रत के जज्बात है वो ईरान में बढ़ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अचीव किया इसमें? अमेरिका इस जंग को झेल नहीं सकता और वो इसे उस तरह की दलदल नहीं बनाना चाहता जिस तरह रूस के लिए अफ़गानिस्तान बन गया था। वो अगर ईरान पे हमले कर रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को उन्होंने शहीद कर दिया, उनकी बहरिया तबाह कर दी, तबाही तो की ना उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नहीं सोचा होगा जो ऑयल प्राइसेस की सूरत में सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। कल वज़ीर आज़म साहब ने अवाम को भी एतमाद में लिया और 13 ऐसे इक़दामात किए हैं। आपको लगता है हमारे साहब ये इक़दामात इनफ थे? इक़दामात किए कल हुकूमत पाकिस्तान ने जिसके बारे में बात की, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। ये नहीं पड़ेगा कि अरबों रुपया बच गया है। कुछ बाहर बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके उसके डॉलर मिलते हैं और इंडियन लॉबी छाई हुई है इसमें। हमारे लिए ईरान भी उतना अजीज़ है, हमारे लिए सऊदी अरब भी बहुत मोहतरम है और सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहिदा भी है। पाकिस्तान की आवाम के लिए जहाँ हम कहते हैं कि इंटरनेट हमें मुयसर नहीं है, अब तेज़ तरीन इंटरनेट जो है ना वो भी मिल जाएगा हमें। मुख्तलिफ तरीक़ों से ममालिक को जज किया जाता है। आपके मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ का क्या ख्याल किया जा रहा है, आपके मुल्क में IT पर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपके अंदर इंटरनेट कितनी सहूलत से अवेलेबल है, डिजिटल वर्ल्ड कितनी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि ये जंग जो है ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग 11वें रोज़ में आज दाखिल हो चुकी है, लेकिन जो है वो कल ट्रंप ने बड़ा एक अहम बयान दिया कि ये जंग जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब ट्रंप इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? ईरान की तरफ से तो हमले जारी हैं, अब ईरान क्या सोच रहा है, इस हवाले से बात होगी। और फिर साथ ही साथ जो है वो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आवाम को एतमाद में लिया और 13 इक़दामात जो किए गए उस पर बात करेंगे कि वो इक़दामात इतने मौसर हैं कि उससे चीज़ें कंट्रोल हो सकेंगी, इस पे बात होगी। और फिर आज़म नज़ीर आज वफाकी वज़रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ थे, अता तारड़ थे और साथ उनके तलाल चौधरी थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है जब आप सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें अगर अपलोड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली किस तरह से जाता है, इस पर ज़रा बात करेंगे। और आज जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि 5G स्पेक्ट्रम जो है वो आ रहा है, उसकी ऑक्शन थी, इस हवाले से बात करेंगे कि कितना फ़ायदा होगा 5G के आने से पाकिस्तान में। वेलकम टू द शो अमार साहब। कल तो ट्रंप ने एक खुशखबरी दे दी है और कहा है जी कि जंग बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। भाई, अमेरिका, इज़राइल और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा है उसके अंदर हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। हमने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी और उन्होंने एक जलसे से भी खिताब किया, सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की और पहली दफ़ा इस तरह की बात सामने आई कि ये जंग हमने जीत लिया है, ये जंग अब ख़त्म होने जा रही है। ये बहुत बड़ा दावा था। आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस की वजह से दुनिया में क्या क्राइसिस आया हुआ है और वो प्राइसेस जो 92 बैरल पे थी वो अचानक आपने देखा $119 पर बैरल पर आ गई। इतना ज़्यादा था और इसमें इज़राइल और अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तकरीर की, लगता है जैसे वो एक फातेह की तकरीर करना चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने अचीव करना था वो अचीव कर लिया। लेकिन जब उन्होंने जंग ख़त्म करने की बात की, उसके साथ ही पेट्रोल की प्राइसेस कम होना शुरू की और वो गुज़िश्ता रात 91 तक और आज 84 तक आ गई। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि दुनिया जंग को पसंद नहीं करती, सरमायाकार जंग को पसंद नहीं करता और जी डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से नारे लगा रहे हैं लेकिन ईरान में कुछ भी अचीव नहीं किया। एक बेमकसद बेहंगम किस्म की जंग थी और उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर की कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, लेकिन ना उनसे रजीम चेंज हुई, ना इज़राइल के ईरान के मिसाइल अटैक रुके हैं, ना जो है वो अवाम मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़ हो गई है। सब कुछ उसी तरह ही है और बल्कि जो अमेरिका से नफ़रत के जज्बात है वो ईरान में बढ़ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अचीव किया इसमें? वो अपनी विक्ट्री स्पीच ऐसे लग रहा था कि कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी लग रहा था कि अपने वोटर को सेटिस्फाई हमारे सब वो कर रहे हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ईरान जो है वो तो बाज नहीं आ रहा हमारे साहब, वो तो हमले भी कर रहा है। और अभी ईरान ने कहा है कि जो ममालिक अपने सफ़ीर और लोग जो हैं वो निकालेंगे वहाँ से, अमेरिका के निकालेंगे, तो वही जो है वो अबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकते हैं।
سچویشن بہت ٹرکی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران جو ہے وہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اس لیے کہ ایران کے اوپر جس طرح مظالم کا پہاڑ گرایا گیا ہے، لیکن اس سے جو مسلم امہ کے درمیان تفرقے کی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو شاید اسرائیل کی خواہش تھی کہ خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو جائے گا، وہ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا، اور مسلم امہ متحد ہے، اور پاکستان کا اس میں رول بہت بڑا کلیدی ہے. تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا، لیکن جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور اسی بات سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈر لگا ہے، اور ریٹریٹ بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے. کل کی پریس کانفرنس میں ان سے ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کیا یہ جنگ ایک ہفتے میں ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک ہفتے میں تو نہیں ختم ہو رہی. حالانکہ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب زیادہ وقت امریکہ اس جنگ کو جھیل نہیں سکتا، اور وہ اسے اس طرح کی دلدل نہیں بنانا چاہتا جس طرح روس کے لیے افغانستان بن گیا تھا. تو ہمارے صاحب اس سارے سینیریو میں مودی کہاں پہ غائب ہے؟ مودی بالکل جو یہود اور ہنود کا نیکسس ہے وہ ہمیں بالکل نظر آ گیا. اسرائیل کی طرف سے جو بھی پالیسی بنتی رہی اور مسلم کش پالیسی بنتی رہی، اس کے پیچھے جہاں اسرائیل ہے وہاں پہ مودی کا ہاتھ بھی ہے. جتنا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اس کے پیچھے مودی کا ہاتھ ہے. آپ خود دیکھیے ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایران کے ساتھ دوستی کے دعوے کرتے تھے، ان کے جہاز کو اپنے ہاں ویلکم کیا، اور اسی جہاز پہ جب بمباری ہوئی ایک لفظ وہاں سے نہیں نکلا. تو بنیادی طور پر تو جو یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے، ارادہ یہی تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کو لڑوایا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمان ممالک جو ہیں وہ انہوں نے عقل مندی کا دامن تھام لیا اور آپس میں نہیں لڑے. تو مودی تو ہر اس جگہ جہاں مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ ٹرمپ جو ہے نا وہ نعرے لگاتے تھے میں نے اتنی جنگیں رکوائی، اتنا کیا، تو ابھی بھی جو ہے وہ وکٹری سپیچ اسی طرح سے کیا کہ میں نے ایک جنگ روک دی ہے یا کر دیا ہے وہ صرف، لیکن ابھی نظر اسی طرح سے آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیے وہ دنیا کی، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اس کے آگے کوئی طاقت نہیں ٹھہر رہی. وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن ایک طاقت ٹھہر گئی نا ہمارے صاحب. ہاں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کو روک تو نہیں سکے نا. وہ اگر ایران پہ حملے کر رہا ہے، ایران کے سپریم لیڈر کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کی بحریہ تباہ کر دی، تباہی تو کی نا انہوں نے. اگر وہ کسی اور ملک کے، ابھی آپ نے دیکھا وینزویلا کے ساتھ کیا، ایک ملک کے صدر اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا. تو ایران میں بھی وینزویلا والا ماڈل اپنانا چاہتے لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوا، اس لیے کہ مثلا دنیا میں سب کچھ اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، لیکن اس کی قوت کے سامنے ٹھہرنا بھی مشکل ہے. کوئی بندہ آپ دیکھیے روس، چین وغیرہ مذمتی بیانات آ رہے ہیں، لیکن کوئی ایکٹیولی اس کے اندر نہیں آ رہا. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ ایک حماقت کر رہا ہے. اس سے زیادہ تو کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ میں تو نہیں آ رہا نا. تو جو پیوٹن نے کل بات کی ہے ٹرمپ سے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ہوا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا جنگ کا اتنا بڑا امپیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود نہیں سوچا ہوگا. جو آئل پرائسز کی صورت میں ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس کے حوالے سے اس نے اپنی پالیسیز کو دوبارہ غور کیا ہے. اور یہ جو آج کل رات بیان دیا ہے جنگ ختم ہونے کا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بالکل ایسے ہی ہے ہمارے صاحب. اب دیکھیں اس جنگ نے جو ہے وہ پوری دنیا کو لپیٹا، اور اس میں فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی یہ چیز ہوئی، ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز بھی انکریز ہوئیں. اس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے اس کے اوپر فی الفور اقدامات سٹارٹ کر دیے، اور کل وزیر اعظم صاحب نے عوام کو بھی اعتماد میں لیا اور 13 ایسے اقدامات کیے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہمارے صاحب یہ اقدامات انف تھے؟ اصل میں نا یہ وزیر اعظم صاحب نے عوام کو راضی کرنے کی کوشش کی. اچھا، کیا سچویشن تھی کہ آپ نے 55 روپے پیٹرول بڑھا دیا، اور آپ جو مرضی لاجک دیں، لوگوں کو بہرحال اس پہ غصہ ہے، تکلیف ہے. وہ افورڈ نہیں کر سکتے 55 روپے انکریز ڈیزل میں، کیونکہ اب ہر چیز کی قیمت میں، کرایوں سے لے کے اشیاء خورے نوش تک ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا. وہ آدمی جو پہلے ہی مہنگائی سے بلک رہا ہے، جس کے لیے بجلی کے بل، گیس کے بل، بچوں کی فیس، دوائی، یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی بیلٹ کو اور ٹائٹ کیا جائے. تو یہ بڑا ہی مشکل تھا. لیکن عوام نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ ہمارے اوپر تو یہ ٹیکس لگ گیا ہے، حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. تو جو اقدامات کیے کل حکومت پاکستان نے، جس کے بارے میں بات کی، اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں پڑے گا کہ اربوں روپیہ بچ گیا ہے،
لیکن اس سے لوگوں کو یہ ضرور احساس ہوگا کہ حکومت بھی اپنے خرچے گھٹا رہی ہے، اپنی عیاشیوں پر پابندی لگا رہی ہے. ساری گاڑیاں 60% گاڑیاں جو ہے انہوں نے گراؤنڈ کر دی ہیں، سارے دوروں پر پابندیاں کر دی ہیں، جو فنکشنز ہیں وہ نہیں ہو رہے، افطاریاں نہیں ہو رہی، بہت سارے خرچے کم بھی کیے ہیں. لیکن اس سے بڑا اس کا پرسیپشن کا کردار زیادہ ہے اور عملی طور پر بچت کا کردار کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو صوبوں نے اقدامات کیے ہیں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ انف ہے؟ میرے خیال میں جو صوبوں کے جو اقدامات ہیں وہ بڑی حد تک وفاقی حکومت کی لائن پر ہیں. کہیں کہیں مثلا مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کے پی کے حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں موٹر سائیکل والوں کے لیے. انہوں نے 2200 روپے کا کوئی ریلیف نکالا ہے. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس طرح ملے گا، لیکن اگر انہوں نے کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. پنجاب حکومت کے بہت اچھے اقدامات ہیں. صوبوں کے درمیان یہ کمپٹیشن ہو تو اس کمپٹیشن کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عوام کی بیٹرمنٹ اچیو ہوگی، تو اس کو تو چیریش کرنا چاہیے. اب خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی تھیں کہ شاید وزیر اعظم کو مزید جو ہے وہ 73 روپیز پیٹرول انکریز کرنے کی سمری بھجوائی گئی ہے اور اس طرح سے. لیکن اب یہ ساری کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی اس چیز کا امپیکٹ ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے کل بتایا کہ جو انہیں پرائس دی گئی تھی کہ یہ بڑھا دیں، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود گھبرا گئے. وہ اطلاعات یہی ہے کہ وہ 110 روپے تھی پرائس، اور اگر وہ ہوتی تو اس سے 55. لیکن یہ اب دیکھیں نا کہ ہم آپ کو زیادہ تنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کم تنگ کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ عوام اس بات پر تالیاں بجانے لگ جائے کہ حکومت ہمیں کم تنگ کر رہی ہے. تنگ تو کر رہی ہے نا، ان کی زندگی مشکل تو بنا رہی ہے. تو عوام کا نقطہ نظر ضرور ہے، لیکن حکومت کا بھی نقطہ نظر ہے. جو ملکی حالات ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی بیلٹ ہم نے ٹائٹ کر لی ہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں، سارے خرچے حکومتوں کے بند کر دیے ہیں، وزراء وغیرہ کی عیاشیاں بند کر دی. یہی کر سکتے ہیں نا، اب اس سے زیادہ اور کیا کریں. بالکل ایسے ہی پاکستان ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو اور اس سارے کرائسس سے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں، بہت کم ذخائر ہیں. اگر ہمارے پاس ذخائر ہوتے بہت زیادہ تو پھر اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن مختلف ہوتی. اب ذخائر ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تو اس صورت میں صورتحال مختلف ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے. عمار صاحب اس جنگ میں ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے ایسا بیانیہ بنانا سٹارٹ کر دیا کہ پاکستان نے ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کیا، پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیوں پاکستان نہیں کر رہا. آج اس بیس پہ جو ہے وہ 3 وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی اور اعظم نذیر طاہر صاحب نے بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم ایک بیانیہ بناتے ہیں، ہمارا جو امیج ہے وہ انٹرنیشنلی کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں، یہ بہت ضروری اور اہم پریس کانفرنس تھی. اور وزیر قانون انہوں نے بار بار آرٹیکل 19 کا ذکر کیا. آزادی اظہار ہے، لیکن آپ ملک کے خلاف، افواج کے خلاف یا خارجہ پالیسی اپنی طرف سے نہیں اناؤنس کر سکتے. وہ تو یوٹیوبر ہے، وہ اس وقت سارے معاملات خود سنبھال کے بیٹھا ہے، وہ اس کا اپنا فارن آفس کھولا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بدگمانیاں بھی پیدا ہر شخص کا جو یوٹیوب پہ ہے اس کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کا اینگل وہ ہوتا ہے جو پاکستان کا اینگل ہوتا ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمارا اینگل وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کا اینگل ہے، ہماری سوچ وہ ہونی چاہیے جو پاکستان کی سوچ ہے، ہمارا نظریہ وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کا سوچ ہے. لیکن کچھ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہیں جنہیں پاکستان کے خلاف بات کر کے اس کے ڈالر ملتے ہیں، اور انڈین لابی چھائی ہوئی ہے اس میں، تو وہ اس وجہ سے بات کرتے ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے. یہ نازک صورتحال ہے، یہ کوئی عمران خان کی رہائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنگ کا. اور یہ جو ہے نا پاکستان ابھی تک سفارتی سطح پر بہت دانشمندی سے چل رہا ہے. ایران نے اگر کسی ملک کا شکریہ ادا کیا ہے تو وہ پاکستان کا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے. سعودی عرب پہ جب حملہ کیا ایران نے تو سب سے پہلے پاکستان سامنے آیا اور دونوں طرف سے گارنٹی دی ہے، اور وہ صورتحال اتنے اچھے طریقے سے ہوئی ہے کہ اس میں پاکستان کا پرچم بلند ہوا ہے. تو اس طرح کے کہ مثلا ہم کسی ایک ملک کے ساتھ ہیں، کسی دوسرے ملک، پاکستان کا مسلم امہ میں بہت اہم کردار ہے. یہ واحد اٹامک پاور ہے. پاکستان پلڑے میں جس طرف بھی جھکے گا اس طرف ساری مسلم امہ کا پلڑا اس جانب جھکے گا. لیکن پاکستان نے یہ نہیں کرنا. ہمارے لیے ایران بھی اتنا عزیز ہے، ہمارے لیے سعودی عرب بھی بہت محترم ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. نہ بھی ہو مذہبی طور پر
ہم اتنے قریب ہیں, ہمارے لیے سعودی عرب اتنا محترم ہے کہ ہمارا معاہدہ نہ بھی ہو, حرمین شریفین کی حفاظت کا ہمیں سعادت ملے تو اس سے بڑی بات تو پاکستانی سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان ان ممالک کے درمیان کانفلکٹ نہیں چاہتا, نہ کریٹ کر رہا ہے, یوٹیوبر کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان بنیادی طور پر ان ممالک میں اتحاد اور امن کا خواہش مند ہے. بالکل ایسے ہی ہمار صاحب, لیکن اس سارے سینیریو میں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی. چلیں ٹھیک ہے, یوٹیوبرز تو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے سیاسی لوگ بھی ہیں, کوئی ایک پارٹی کے اسپیسیفکلی لوگ بھی ہیں جو یہ بیانیاں بھی بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ڈائریکٹلی انٹروین کرنا چاہیے, اور تھریٹ کر رہے ہیں پاکستان کو کہ اگر نہ کیا تو اس کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں. بھائی اس طرح کے سیاسی لیڈر انتہائی ناعاقبت اندیش ہیں. پاکستان کسی قسم کی دنیا اس وقت وائڈ کرتی ہے کسی قسم کی جنگ میں شامل ہونے سے, کیونکہ جنگ سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں. امریکہ کا آپ نے حال دیکھ لیا, اور کسی ملک کی کیا بات کریں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس میں ہمیں اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے, کسی ایک سائڈ پر اپنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے, ہمیں بیلنسنگ ایکٹ کرنی چاہیے. یہ اس خطے میں پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس رول کو ہم نے ضائع نہیں کرنا یک طرفہ کارروائی کر کے. ہمیں امن اور اتحاد کی کوششیں کریں. بالکل ایسے ہی, اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے, کیسے آگے سفارتی محاذ پہ چیزیں چلانی ہیں. اچھا ایک چیز ہمارے صاحب, اور آج ہم نے دیکھا کہ آج 5G کی جو ہے وہ آکشن ہوئی ہے, اور یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے بھی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں, اور ایک جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کے لیے, جہاں ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہمیں میسر نہیں ہے, اب تیز ترین انٹرنیٹ جو ہے نا وہ بھی مل جائے گا ہمیں. اچھا یہ تیز ترین تو میرے خیال آپ کی خواہشات ہیں لیکن جن ممالک میں ایکچوئل 5G ہے وہاں واقعی بہت تیز ترین ہے. میں نے ایک دو ممالک میں ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو اچھا, لیکن بہرحال آج دو خوشخبریاں ہم لوگوں کو سنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک تو جنگ کے رکنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, دوسرا 5G کی نیلامی ہوئی ہے, اور اس کے تینوں راؤنڈ کامیابی سے ہو گئے ہیں. کچھ ڈیٹا ہے میرے پاس. ایک تو یہ ہے کہ $507 ملین پاکستان کی کٹی میں آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ 597 میگا ہرٹز سیل کرنے کے لیے ہم نے کہا, جس میں سے 480 جو ہیں وہ فروخت ہو گئے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. زونگ, یوفون اور جیز ان تینوں نے اس میں بڈ کیا, اور یہ بڑا سکسیسفل ہو گیا. پاکستان کا امیج ظاہر ہے, اب دیکھیں دنیا اس طرح دیکھتی ہے نا, مختلف طریقوں سے ممالک کو جج کیا جاتا ہے. آپ کے ملک کے اندر انسانی حقوق کا کیا خیال کیا جا رہا ہے, آپ کے ملک میں IT پر کتنا انویسٹ کی جا رہا ہے, آپ کے اندر انٹرنیٹ کتنی سہولت سے اویلیبل ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کتنی ہو گئی ہے, ایپس کتنے. اب دنیا اس طرح جج کرتی ہے. تو اگر ہم پاکستان میں 5G لینے میں کامیاب ہو گئے, اور ہو گئے ہیں آج, تو پھر اور اگر یہ ہو گئے ہیں تو اس میں میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی خوشخبری ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.